बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का मौज़ूअ बहस नसूह और सलीम की गुफ्तगू है। इस सबक को रकम किया है डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने, और ये सबक जो आपके निसाब का हिस्सा तरबियत औलाद के लिए है। अब नसूह बाप है, सलीम बेटा है छोटा। नसूह के 3 बेटे हैं, कलीम, अलीम और सलीम। उन दोनों के सबसे छोटे बेटे के साथ जो गुफ्तगू का पार्ट है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के नावल तौबातुन नसूह से लिया गया है। तौबातुन नसूह होती है सच्ची तौबा। क्लियर? तो तौबातुन नसूह 1874 में रकम किया गया, इस नावल से लिया गया, इस अफसाना से लिया गया। तो नसूह असल में दिल्ली के अंदर वबा फैली हुई है, हैज़ा की। पहले तलबा, किस चीज़ की वबा फैली है? हैज़ा की वबा, और लोग मर रहे हैं। नसूह के वालिद यानी सलीम के दादा भी वफात पा चुके हैं। तो नसूह ने ख्वाब में क्या देखा कि उनके वालिद साहब के नामा माल में दुनिया की हर बुराई थी। किस्सा तवील है, लिहाजा आप देखते हैं, जब वो ख्वाब से उठते हैं तो वो इरादा करते हैं कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे और सच्ची तौबा करेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार यानी अहदो पैमान हुआ। किस चीज़ का अहदो पैमान हुआ? अजीज़ तलबा, अहदो पैमान या कौल करार ये हुआ कि मियाँ जो हैं वो अपने 3 बेटों की तरबियत करेंगे और इस्लाह करेंगे और उन्हें नेकी के रास्ते पर लाएंगे, और बीवी जो है वो अपनी 2 बेटियों की। 2 बेटियां, जो 3 बेटे जो हैं, एक का नाम है कलीम, एक अलीम और एक सलीम। कलीम, अलीम और तीसरा आपको पता है सलीम है। और 2 बेटियां इनकी, एक का नाम है नईमा और दूसरी का नाम है हमीदा। तो इनमें यह कौल करार हुआ है कि वो बेटियों की तरबियत करेंगी और उन्हें राह रास्त पर लाएंगी, और बाप जो है वो बेटों की। अगले दिन छोटा बेटा अभी सो के नहीं उठा था कि बेदारा जो खादमा का नाम है, जो उठाने आई है। बेदार जगाना, बेदारा जगाने वाली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उनकी खादमा का नाम। बेदारा ने आ जगाया कि साहब सादे उठिए। बाला खाने यानी अटारी या चुबारा या ऊपर वाला कमरा। क्लियर? पर मियाँ बुलाते हैं। तो बेदारा यानी इनकी खादमा ने कहा कि मियाँ, यानी यहाँ पे मियाँ कौन है? नसूह यानी सलीम के वालिद। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस थी, यानी लेस दैन 10 थी, चंद माह कम हो सकती है। सलीम ने जो तलब यानी बुलावा या तलबी की खबर सुनी, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह धोकर माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ कहती, मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम, कुछ खफा तो नहीं है? माँ, अभी तो कोठे यानी अटारी या चुबारा या बाला खाने से उतरे ही नहीं, यानी ऊपर वाले कमरे से। सलीम क्या कहेगा? बेदारा, तुझको कुछ मालूम है? यानी अपनी खादमा से पूछता है कि क्या आपको कुछ मालूम है? बेदारा कहती है, मियाँ, मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। अब यहाँ पे मियाँ जो क्या कौन है? सलीम। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। यहाँ मियाँ कौन है? नसूह यानी सलीम के वालिद। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए। सलीम, सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था, यानी देखने से लगता तो नहीं कि वो गुस्से में है। बेदारा कहते, नहीं तो, यानी लग तो नहीं कि गुस्से में है। सलीम, तो अम्मा जान, ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है। अब ये अजीज़ तलबा, ये लड़की कौन है? क्लियर? ये लड़की है उसकी बड़ी बेटी नईमा की। क्लियर? नईमा का बच्चा, यानी ये बच्ची उसकी नवासी है। ये लड़की असल में सलीम की माँ की क्या है? नवासी है, दुख्तरजादी है। क्लियर? और इसकी उम्र जो है वो 5 साल है। उस नवासी की जो लड़की गोद में सोई हुई है वो किसकी है? ये माँ का नाम असल में फहमीदा। क्या है? फहमीदा। क्लियर? फहमीदा की बड़ी बेटी कौन है? नईमा। नईमा जो है उसकी 5 साल की जो बेटी है। ये नईमा असल में अपनी बदजुबानी की वजह से, क्लियर, ये अपने
میکے رہ رہی ہے، اپنی ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور اپنے خاوند کا گھر اس نے ابھی چھوڑا ہوا ہے، تو اس فہمیدہ کی یہ 5 سالہ بیٹی جو ہے وہ ماں کی گود میں ہے۔ تو ماں کہتی ہے میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم کچھ پوچھیں گے؟ ماں کہتی ہے جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر یعنی مناسب یا موزوں پر جواب دینا۔ غیر سلیم ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے ایک الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیا پوچھا؟ کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے، یعنی 1 گھنٹہ ابھی باقی ہے۔ سو باپ کہتے تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کیا کہتا کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا۔ باپ کیوں اکیلے کیوں؟ تو اب سلیم بتائے گا کہ وہ اکیلا کیوں جاتا ہے۔ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو انہیں مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں یعنی دوسروں کے گھر جاتے ہیں؟ بیٹا کہتا ہے جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجیفہ یعنی گنجیفہ بھی کہتے ہیں، یہ 8 رنگ کے 96 پتوں پر مشتمل تاش کی مانند، لیکن تاش میں جو ریکٹینگولر پتے ہوتے ہیں مستطیل نما، لیکن اس میں دائروی ہوتے ہیں، کلیئر، اسکوئر سرکولر ہوتے ہیں۔ تاش کی مانند جسے 3 کھلاڑی کھیلیں، تو یہ گنجیفہ جو گیم ہے سمجھ لیں تاش کی مانند ہے، لیکن اس میں پتے کتنے 96 ہوتے ہیں ٹوٹل، 8 رنگوں کے اور 3 کھلاڑی کھیلتے ہیں۔ گول کلر کے گول رنگ کے شکل کے رنگ ان میں 8 ہوتے ہیں، 8 رنگوں کے۔ 3 کھلاڑی کھیلیں اور شطرنج ہوا کرتا ہے، تو ایک تو گنجیفہ ہے، دوسری شطرنج یعنی چیس، تو اس کے بھائی کھیلتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا مہرے پہچانتا ہوں، یعنی نرد یا گوٹ بٹی، جیسے لوڈو کھیلتے ہیں اس کی گوٹ بٹیاں ہوتی ہیں، گوٹیاں جسے آپ کہتے ہیں، گوٹ بٹیاں ہوتی ہیں، کلیئر۔ تو شطرنج کے جو مہرے ہوتے ہیں گھوڑا، پیادہ، بادشاہ، وزیر وغیرہ، ان کے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ کہتا ہے مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا کہتا ہے شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ باپ کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا۔ تو پتہ چلا ہے کہ مشکل کی وجہ سے نہیں بیٹا کھیلتا، بلکہ اس کا جی نہیں لگتا، اس کا دل اکتا گیا ہے، تنگ آ گیا ہے، اچاٹ ہو گیا ہے۔ باپ پوچھتا ہے سبب یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا؟ بیٹا کہتا ہے میں پسند نہیں کرتا۔ باپ چونکہ مشکل ہے یعنی لگتا ہے کہ مشکل ہے اس لیے نہیں پسند کرتے۔ اکثر مبتدی یعنی نو آموز یا ابجد خان جو لوگ شروع کرتے ہیں نئے نویلے جو کسی کام کے ابتدا کرنے والے گھبرایا کرتے ہیں، مجھ کو یقین ہے کہ گنجیفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج بہت آسان ہے۔ بیٹا ہاں شطرنج کی نسبت کر گنجیفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ باپ ہاں شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجیفہ میں حافظے پر۔ طلبہ یہ یاد رکھنا، شطرنج میں طبیعت پر اور گنجیفہ میں حافظے پر زور پڑتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہے کہ بیٹے کا کسی بھی کھیل میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے تو تمہاری اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا دیکھیں بیٹے کو باپ ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، کلیئر۔ تو اسی طرح ہی تربیت ہو سکتی ہے اولاد کی اگر والدین اپنے بچوں کو وقت دیں، ورنہ وہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی طرح اکیلے بیٹھے رہیں اور ان کا دل نہ وہ چاہیں کہ ان کے ماما پاپا بات نہ کریں کیونکہ آپ اپنے موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ اس لیے باپ کیا کہتے ہیں اصل وجہ، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔
بیٹا کہتا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ یعنی شوقین یا صاحب ذوق بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ کہتا آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، کوئی خاص وجہ ہوگی۔ بیٹا کہتا ہے آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے یعنی بغل میں دبائے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ کہتا ہے وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنتے ہیں، یعنی نیچی ایڑی کی جوتی کو پھڈی کہتے ہیں، کلیئر؟ منڈے ہوئے سر ہوتے ہیں، منڈے ہوئے سر یعنی صفا چٹ یعنی گنجے، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں یعنی نیچی قمیضیں یعنی لمبی قمیضیں جیسے عربیوں کی ہوتی ہیں، چوغا جسے کہتے ہیں۔ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں میں نے انہیں شرارت کرتے دیکھا۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے ہیں، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کرتے ہیں۔ یہ ان مسلمان کو ہمیشہ نگاہیں اور گردن نیچی کر کے چلنا چاہیے بازار میں یا راہ میں، کلیئر؟ کیونکہ اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے، اوکے؟ یعنی اکڑ اکڑ کر مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو زمین کو نہ پھاڑ سکتا ہے اکڑ کر چلنے سے اور نہ ہی گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتا ہے، کلیئر؟ سو اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، واقف ہو یا انجان ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور، یعنی ضرور سلام کر لینا، ضرور سلام کرتے ہیں۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں، محلے میں کوڑیوں یعنی بیسیوں یا بہتیرے یا ہزاروں یا بے شمار یا ان گنت لا تعداد لا متناہی لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، یعنی کم عمر کے فاصلے پر، یعنی ان کی عمر میں بہت کم فاصلے، یعنی سال ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے چھوٹے ہوں، نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے نہ کسی پر آوازہ کستے۔ یہ ان کی اوصاف دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، کیا آپ کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں؟ لڑائی نہیں کرنی، کلیئر؟ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے، کلو واشربو ولا تفسدو، کھاؤ پیو اور فساد نہ کرو، لڑے جھگڑو نہ، کلیئر؟ اور مومن کسی کو گالی نہیں بکتا، یہ بھی مومنوں کے اوصاف، گالی نہیں دیکھتے، جھوٹ نہیں بولتے، کلیئر؟ ولا تکذب تکذیبا، اور جھوٹ مت بولو، نہ کسی کو چھیڑتے نہ کسی پر آوازہ کستے، یعنی مذاق اڑانا، تنگ کرنا کسی کا، کلیئر؟ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی انہی کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، 1:30 بجے، یاد رکھو چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:30 پر، کتنی دیر کی؟ 1 آور کی، 1 آور کی، 1 گھنٹے کی۔ لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد یعنی قریبی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ کہتا ہے بھلا پھر تو آگے کیا؟ ان لڑکوں کے بارے میں مزید بتائیے۔ بیٹا کہتا ہے منجھلا لڑکا یعنی درمیانہ لڑکا، کلیئر؟ میرا ہم جماعت ہے، ایک دن میرا آموختہ یعنی سبق یاد نہ تھا، مولوی صاحب نے نہایت ناخوشی سے کہا، نہ خوش ہوتے ہوئے یا نہ خوش ہوئے، ناراض ہوئے، کلیئر؟ ناراضی ظاہر کی اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت، یہ گھر سے گھر ملا ہے، یعنی گھر بہت قریب ہے آپ دونوں کا، تو کم بخت یعنی یہ ہمدرد یا بے تکلفی کے موقع پر نادان کے لیے بطور تکیہ کلام ہوتا ہے، یعنی نادان، کلیئر؟ سو ہمدرد یا بے تکلفی کے موقع پر نادان اس کا معنی ہے۔ سو گھر سے گھر ملا ہے، پاس ہی گھر ہے آپ لوگوں کا، ایڈجیسنٹ ہاؤس ہے آپ دونوں کا، کلیئر؟ اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو اس منجھلے درمیانے لڑکے سے پوچھا کہ سبق یاد کرواؤ گے؟ تو کیا کہا؟ اس نے کہا بسرو چشم یعنی سر آنکھوں پر، خوشی سے، رضامندی کے ساتھ، کیوں نہیں، یعنی ضرور کرواؤں گا۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھے اندر بلایا،
دیکھا ایک بوڑھی سی عورت تخت پر، کہاں پر نماز پڑھ رہی تھی، تخت پر جائے نماز بچھائے، قبلہ رو تھی یعنی قبلہ کی طرف منہ تھا، بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں۔ لوگ ان کو حضرت بی سے، یہ حضرت بی کون ہے؟ ان 4 لڑکوں کی نیک صفات 4 لڑکوں کی نانی۔ میں سیدھا سامنے دالان یعنی بڑے کمرے یا برآمدہ میں، برآمدہ لکھ لیں آپ، کلیئر، اپنے ہم جماعت کے ساتھ جا بیٹھا۔ جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے یعنی جو بھی وہ تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھیں یا نماز پڑھ رہی تھی فارغ ہوئیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، اگرچہ گو یعنی اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے، پھر بھی لازم ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ اب وہ دعا کیا دیتی ہے؟ نمبر 1 جیتے رہو، نمبر 2 عمر دراز یعنی لمبی عمر ہو، 2 تیسری ہے خدا نیک ہدایت دے۔ ہدایت ہوتا ہے رستہ دکھانا، برائی کا بھی رستہ ہو سکتا ہے، نیکی کا بھی، اسی لیے نیکی کا رستہ دکھائے، آپ کو سیدھی راہ دکھائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی زمین میں گڑ گیا یعنی شرمسار ہوا، بہت شرمساری ہوئی، غمگین ہو گیا۔ غیرت یعنی ناموس، احساس عزت کے بارے کہ اب عزت کیا رہی ہے کہ مجھے سلام بلانا چاہیے اور نہیں، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں یعنی شریف یا شرفا کا دستور یعنی قرینہ یا طریقہ یا سنت یا ان کا وطیرہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی یعنی تمہاری غلطی نہ بتاتی۔ تو استاد نے طالب علم کو ٹوکا یعنی غلطی بتائی کہ یہ غلطی ہے، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا یعنی فہمائش کر دینا، درستگی کر دینا، سمجھا دینا، کلیئر، ضروری تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھے مٹھائی دی۔ اب یاد رکھنا آبجیکٹو میں آئے گا، حضرت بی نے کیا دیا ان کو؟ پکوڑے دیے یا سموسے دیے؟ اچھا مٹھائی دی، اور بڑا اصرار کر کے یعنی ضد کے ساتھ کھلائی بھی۔ مدتوں یعنی کافی عرصہ تک میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی مجھے اپنے نوازوں یعنی اپنے دختر زادوں، ویسے نواسی جو ہوتا ہے 89 ہوتا ہے اردو میں گنتی میں، کلیئر، اور نواسی جو ہوتی ہے وہ دختر زادی بھی ہوتی ہے۔ دختر زادوں یعنی بیٹی کے بیٹوں، بیٹی کی اولاد کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل کھیل کی باتوں سے کھٹا یعنی اچاٹ ہو گیا، اکتا گیا، متنفر ہو گیا، بیزار ہو گیا، دل برداشتہ ہو گیا یہ کھیلوں سے۔ تھینک یو ویری مچ۔